मेंटोर इतने फेक दौर है आज का, हर तरफ झूठ फेक। तरबियत दी गई है। वासिफ अली वासिफ साहब का बड़ा अच्छा जुमला है, वो कहते हैं कि जी पीर झूठा भी हो, मुरीद सच्चा हो तो रास्ता ले लेता। अगर आज के दौर में कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है तो कौन सी ऐसी गुण हैं जो आपने इस्तेमाल किए? मोटिवेशनल स्पीकर एक टाइटल है जो सब ने मोटिवेशन लेने के बाद तय किया होगा, ये मोटिवेशनल स्पीकर है। मैं बुनियादी तौर पर उसका जिसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया और वो कॉर्पोरेट ट्रेनर बना हुआ है, ठीक है जी, तो इसको कैसे जस्टिफाई? अच्छा सवाल आपने किया। ये दरअसल लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये सवाल है। जी शाह साहब, अपनी ज़िंदगी का कोई मुश्किल तरीन मरहला मुझे बताएं, कोई ऐसा टाइम आया हो जब आपने ये सोचा कि यार बस ये डेड एंड है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया? ज़िंदगी में कई ऐसे वक्त हैं जिसमें मुझे लगा कि आगे सारे क्लाउड्स हैं और कोई रास्ता नहीं है, और ऐसे लम्हे ही फैसले के लम्हे होते हैं। मुझे याद है मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और उस ज़माने में यूवीटी में एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता था, और जैसे ही वो मेरा एडमिशन हुआ 2 साल बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैंने यूनिवर्सिटी छोड़नी है। बड़ा मुश्किल था और सामने बज़ाहिर लग रहा था कुछ नहीं है, शदीद क्रिटिसिज्म था फैमिली की तरफ से, बेशुमार तरह के मसाइल थे, लेकिन अल्लाह ने करम किया और उस फैसले में बरकत डाली। ऐसे कई ज़िंदगी के लम्हे आए हैं। ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा जितना मर्जी बड़ा ट्रेनर, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हो और वो खुद कभी डीमोटिवेट ना हो, खुद कभी डिप्रेस ना हो। तो इस तरह के कई लम्हात आए हैं। इससे निकलने के लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था? 2 चीज़ें बड़ी मुआवन हैं, वो मेरे लिए भी मुआवन रही, मददगार रही, और कोई भी मेरा सुनने वाला उससे फ़ायदा उठा सकता है। एक तो गाइडेंस बड़ी ज़रूरी है। आपको कोई मेंटोर, गाइड, मैंने आज भी देखा है वो तमाम लोग जो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, कहीं नहीं पहुंच पा रहे होते, या कह लीजिए उनके मसाइल ज़्यादा होते हैं और उनको हल नहीं कर पा रहे होते, उसकी सबसे बड़ी वजह उनके पास कोई बेहतर रहनुमा नहीं होता, अच्छा एडवाइज़र नहीं होता। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी अपने एडवाइज़र्स को देता हूँ। अल्लाह ताला ने दोस्तों की शक्ल में, मोहब्बत करने वालों की शक्ल में ऐसे बेशुमार लोग दिए हैं जिनकी वजह से मैं मशवरे की सुन्नत पे पूरा उतर जाता हूँ। और एक ये भी आसानी होती है, मशवरा लेते रहना, गाइडेंस लेते रहना, पूछते रहना, ये निशानी है कि आप में ईगो नहीं है। ईगो वाला बंदा कभी मशवरा नहीं सुन सकता, वो अपने आप को अक्लमंद मानता है। अब मेंटोर इतने फेक दौर है आज का, हर तरफ झूठ फ्रेब चल रहा है, तो मेंटोर कहाँ से ढूंढा जाए? ऐसा बंदा कहाँ से आए जो आपकी उंगली पकड़ के आपको सही गाइड करे, सही जगह पे जाने के लिए रहनुमाई करे? ये आपका दिल बताता है सर, आपका तजुर्बा बताता है, आपकी क्लैरिटी बताती है। हमें जो तरबियत दी गई है, वासिफ अली वासिफ साहब का बड़ा अच्छा जुमला है, वो कहते हैं कि जी पीर झूठा भी हो, मुरीद सच्चा हो तो रास्ता ले लेता है। क्या बात? अगर मुरीद सच्चा है, उसकी तलब सच्ची है, उसका इश्क सच्चा है, उसका मिशन सच्चा है, तो वो झूठे पीर से भी रास्ता ले लेता है। और बंदा अगर खुद झूठा हो तो उसे सच्चे भी मिलें, वो कहीं नहीं पहुंचता और उसके पास फिर सिर्फ गिले शिकवे और इस तरह की रवायतें होती हैं, जी बंदा ठीक नहीं था, हालात ठीक नहीं थे, मौसम ठीक नहीं था, मुल्क ठीक नहीं था। अच्छा, किसी एक के साथ मुंसलिक होना बेहतर है या दर दर के बंदा? इसको आप ये बड़ी अहम चीज़ आपने पूछी मेरे से। देख, रूहानियत एक पूरा मजमून है और उसमें तो एक उस्ताद मुर्शद ही कहा जाता है, लेकिन आपको कईयों से रहनुमाई मिल रही होती है उस मुर्शद के हवाले से। लेकिन जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में हर शुबे का आपका उस्ताद हो सकता है। ये मैंने लिबास पहना हुआ, मेरा इसका एक मेंटोर है, वो मुझे बताता है आपने कपड़े कैसे पहनने। टेबल मैनर्स का मेरा एक उस्ताद है। किताबें पढ़ने के हवाले से किसी ने मुझे गाइड किया ज़िंदगी में, फ़ैसले कैसे करने हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है कैसे ख़त्म करना है। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के मुख्तलिफ उस्ताद मेरे साथ चलते हैं। जी तो शाह जी, ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आपने अकेडमी बनाई हुई है, ये फंडिंग कहाँ से आती है? फाउंडेशन दरअसल एक हमारी ज़िंदगी का, अपने अगर तरतीब से कहूँ प्रोजेक्ट्स की, तो ABCD कई प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट हमारा ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन एक सेल्फ डिपेंडेंट मॉडल पे भी चल रही है। इसमें कह लीजिए छोटे छोटे रिसोर्स खुद पैदा हो जाते हैं कोर्सेज़ की शक्ल में, मुख्तलिफ कह लीजिए बुक सेल के ज़रिए। इसके साथ साथ सबसे ख़ास बात यह कि हम 7 फैमिली के लोग हैं, हम सब इसके बोर्ड के मेंबर भी हैं और इसके डोनर भी हैं। हम मतलब मैं अगर इसको अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ तो इस फाउंडेशन से मैं सर्विसेज के एवज़ लेता कुछ नहीं हूँ। ये खिदमत की जगह है, इसको मैं मॉडर्न खानका कहूँगा, जहाँ पर लंगर भी मिल जाता है, अच्छी बात मिल जाती है। और दीन 2 ही चीज़ें हैं। दीन एक चीज़ है आप खैर की बात करें, और दीन दूसरी चीज़ है आप रोटी खिलाएं। तो ये दोनों चीज़ों को लंगर की शक्ल में हम चलाते जा रहे हैं। फ़िक्र का लंगर भी, और जो पेट का रोटी है, रिस्क है, उसका बंदोबस्त भी कर दिया जाता है। अच्छा, वैसे हमारे ऑडियंस को मैं बताता चलूँ, शाह साहब की जो फाउंडेशन है यहाँ पे माशाल्लाह जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए यहाँ पे खाने का और उनकी एक वेल बीइंग का इंतज़ाम भी मौजूद होता है। और वो सारे मैंने जितना अभी तक देखा है वो शाह साहब से
عشق کرتے ہیں پراپر. تو شاہ صاحب اس لیول تک کیسے پہنچے؟ اگر چلیں اس کو مزید میں آسان کرتا ہوں, اگر آج کے دور میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتا ہے تو کون سی ایسی گر ہیں جو آپ نے استعمال کیے اور وہ آپ کسی کو دیں اور وہ یوز کرے اور موٹیویشنل؟ اچھا دیکھیے, میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ موٹیویشنل اسپیکر ایک ٹائٹل ہے جو سب نے موٹیویشن لینے کے بعد طے کیا ہوگا یہ موٹیویشنل اسپیکر ہے. میں بنیادی طور پہ استاد ہوں. یہ اپ گریڈیشن ٹرینر ہونے کی, اسپیکر ہونے کی, اپنا رائے عامہ دینے کی, یہ ساری ٹیچنگ کی وجہ سے. اگر میں استاد اچھا نہ ہوتا اور اس میں 20-22 سال نہ گزارتا تو آج یہ ساری باتوں کا امپیکٹ بھی نہ ہوتا. ایک گاؤں میں ایک شخص گیا, اس نے کہا جا کے, لطیفہ ہے بڑا مشہور, اس نے جا کے کہا جی یہاں کو بڑا آدمی پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی چھوٹے چھوٹے پیدا ہوتے ہیں بعد میں بڑے ہو جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ابتدا ہے. جب میں نے شروع کیا, چند بچوں سے پڑھانا شروع کیا, وہ سفر چلتے چلتے یہاں تک پہنچا. آج بھی وہ پہلے والا ادارہ جو اسکول اکیڈمیوں میں موجود ہے, اس میں 1000 بچے آج بھی پڑھ رہے ہیں, اس میں 70 ٹیچر آج بھی پڑھا رہے ہیں, اور وہ گلشن راوی میں ہر دوسرے گھر کا بچہ اس ادارے سے پڑھا ہوا ہے. وہ ابتدا, وہ بنیاد مضبوط نہ ہوتی تو یہ فاؤنڈیشن کی شکل پھر آج ایک ماڈرن شکل میں, ایک تھنک ٹینک, ایک ادارہ, ایک رائے عامہ دینے والا ادارہ, ایک خیر پھیلانے والا ادارے کی شکل نہ بن پاتی. اب جو بننا چاہتا ہے, کیا ابھی اسپیس موجود ہے؟ بڑی شاہ صاحب کی ایک بڑی دیوقامت شخصیت ہونے کے باوجود اب جگہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں. یہ پینڈیمک کا ٹائم گزرا ہے, ہم سے بڑے بڑے سینئرز نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے بھی انتظار کیا. سارے کے سارے ٹرینرز مثالیں دے دے کے تھک گئے کہ اگر نوکیا اپ گریڈ نہیں ہوا تو وہ ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں ٹرینرز اپ گریڈ نہیں ہوتے, اسپیکر اپ گریڈ نہیں ہوتے. اپ گریڈ کیسے نہیں ہوتے؟ کانٹینٹ اپ گریڈ نہیں ہوتا. نمبر 2, اسکلز اپ گریڈ نہیں ہوتی, پرسنالٹی اپ گریڈ نہیں ہوتی. میں کئی ایسے ہمارے مہربان دوست ہیں, میں محبت سے یہ کہہ رہا ہوں, یعنی یہ تنقید نہیں ہے, یہ آبزرویشنز ہیں, جن کا 20-20 سال کا وہی کانٹینٹ ہے جو چلائی جا رہے ہیں, جن کی ایک ہی کہانی ہے وہ سنائی جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس نئی بات نہیں ہے تو آپ کی آڈینس جو ہے وہ آپ کو چھوڑنے لگ پڑتی ہے. سر سورس کیا ہے کنٹینٹ کا؟ یہ جو آپ نے بتایا کہ جو لوگ اپڈیٹ نہیں ہو پاتے وہ کیوں نہیں ہو پاتے اور آپ کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ کا سورس کیا ہے؟ دیکھیں گزارش پتہ ہے کیا سر, سورس ایک نہیں ہوتا. سورس تجربہ بھی ہوتا ہے, سورس کتاب بھی ہوتا ہے, سورس مطالعہ بھی ہوتا ہے, سورس مشاہدہ بھی ہوتا ہے. آپ اس وقت مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں, 12 بجنے والے ہیں, صبح سے میں 5 لوگوں کو ملا ہوں, ان 5 کی مختلف طرح کی ایکسپرٹیز ہیں. ان سے لرن اس میں بچوں کا ڈاکٹر بھی ہے, اس میں کوئی بزنس مین بھی ہے, اس میں کوئی بیوروکریٹ بھی ہے. یہ رنگ رنگ کا ایکسپوجر آپ کو سکھاتا ہے. آپ دعوے دار نہیں ہوتے کہ حتمی آپ کو پتہ ہے, لیکن کم از کم آپ اپنے تجربے کو شیئر کر سکتے ہیں, ایکسپریشن دے سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ زندگی سے سیکھتے ہیں, اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. یہ سب سورس مل کر آپ کو ایک بوکے دیتے ہیں انفارمیشن کا, نالج کا. اچھا شاہ جی, اس کے ساتھ ساتھ بتائیں کہ ایک بندہ جس نے خود کبھی بزنس نہیں کیا اور وہ کارپوریٹ ٹرینر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ کیا وہ ایک بزنس ہے, اس کے اپنے چیلنجز ہیں, تو وہ ایک بندہ دور سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ آپ اس طرح کر لو کامیاب ہو جاؤ, بالکل ٹھیک ہو جی, تو وہ جو ریئلٹیز ہے اس کو جانے بغیر کوئی بندہ کیسے کارپوریٹ؟ اچھا یہ بڑا ایک اچھا سوال آپ نے کیا. یہ دراصل لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے یہ سوال ہے. ہم کاروبار کس کو کہتے ہیں پہلے تو واضح کر دیجیے گا. کیا یہ انٹرپرینورشپ نہیں ہے کہ آپ گھر کے گیرج میں 4 کرسیاں رکھیں اور اس کے چند سالوں کے بعد ایک پوری ٹیم اور پوری امپائر کھڑی ہو جائے؟ انٹرپرینورشپ نہیں ہے. کیا یہ انٹرپرینورشپ نہیں ہے کہ وہ سب ٹرینرز جو اپنی ویڈیوز شیئر نہیں کرتے, یہ پورا ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے جس پہ 100 سے زیادہ ٹرینرز کی ویڈیوز موجود ہیں, 850 انٹرویوز اویلیبل ہیں, اور یہ پلیٹ فارم کتنا زیادہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, 40 کی ٹیم ہے. یہ سب لوگ ملا لیں تو 125 بندہ تو یہ بن جاتا ہے. اب گزارش یہ ہے, یہ 125 بندے کو آپریٹ کرنے والے کا HR کا ایکسپیرینس تو ہو گیا, پروجیکٹ مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہو گیا, ہیومن ریسورس کو سبجیکٹ بھی پڑھا, پھر پریکٹس کر کے دیکھا. سر کوئی ادارہ بیوقوف نہیں ہوتا. میں اگر آپ سے کوئی سروس لوں, میں کہوں یہ لائٹیں ٹھیک کرنی, الیکٹریشین بلا لیں, وہ نہیں کر پائے گا, میں پیسے نہیں دے سکتا. گزارش یہ ہے, یہ ایکسپرٹیز آپ کی تجربے سے آتی ہے, اور اگلا جو ہے وہ صرف CV نہیں دیکھتا, وہ آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی صلاحیت, آپ کی سکلز, آپ کی قابلیت, سب چیزوں کو جانچ کے پرکھ کے پھر پے کرتا ہے. سر آپ نے تو فاؤنڈیشن بنا لیا, آپ نے کہہ رہے ہیں کہ 150 بندے میرے ساتھ ہیں, تو جو ایک انڈیویجول ہے, ایک عام بندہ اٹھتا ہے, مجھ جیسے ایک بچہ اٹھتا ہے, وہ کہتے ہیں میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کارپوریٹ ٹریننگ کیسے کرتی ہے, کمپنی کروڑوں روپے کی کمپنی کیسے چلتی ہے, چاہے وہ خود بائک پہ پھر رہا ہو. تو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتی ہے. سر وہ خود کہتا رہے گا, دنیا نہیں اس کو مانے گی. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. آپ دیکھیے, آپ کی IT کی ایکسپرٹیز ہیں, آپ IT کے کوچ بھی ہیں, لیکن اگر آپ IT کو پریکٹیکلی نہ جانتے ہو, آپ کا کبھی شاگرد نہیں ہوگا. میرے جتنے شاگرد ہیں, اگر میں نے کوئی پریکٹیکل لیسن ان کو نہ دیا ہوتا, میرے شاگرد نہ ہوتے. اگر صرف کتابیں پڑھائی ہوتی, میں آپ کو یہ بھی واضح بتا دوں
کہ موٹیویشنل اسپیکر یا پھر کوچ یا ٹرینر یہ دراصل سسٹم کی نالائکی سے پیدا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہ پروفیسر کا کام تھا موٹیویٹ کرنا, یہ پروفیسر کا کام تھا گائیڈ کرنا, یہ پروفیسر کا کام تھا گائیڈنس دینا, ڈائریکشن دینا. جب آپ نہیں دیتے تو پھر گڈ لک ہے کہ ہمارے پاس جو میڈیم وہ پبلک ہو گئے. ہمارا یوٹیوب چینل یا فیس بک پیج وہ پبلک استعمال کر رہی ہے, ملین بلین اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بظاہر ون مین شو ہے لیکن ٹیم کے ساتھ ہے. تو وہ سب کے سب جو آپ بتا رہے ہیں جو خود ناکام ہیں اور وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں, سر ان کا امپیکٹ کوئی نہیں ہے. وہ خود ہی کہتے رہتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی شعبے کی آپ کی قابلیت یا کامیابی وہ ہے جو زمانہ مانے, جو دنیا مانے. آپ خود کو کہتے رہیں, لاکھ کہتے رہیں, آپ کہیں جی میں بل گیٹس ہوں, لیکن آپ نہیں ہیں. جو آپ ہیں اگر دنیا مان گئی ہے تو پھر آپ مانیں یا نہ مانیں, وہ جو آپ کا امپریشن بنا ہے وہی سارا کچھ نتیجہ دے رہا ہوتا ہے. اچھا شاہ جی, مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بڑی حساس طبیعت کے مالک ہیں, حالانکہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ خود ایک نرم دل کے مالک ہیں. تو یہ جو نفرت آتی ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کس طرف سے آ رہی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات کیوں آ رہی ہے, اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, میرا خیال ہے کہ حساس ہونے کی وجہ آپ کو جاننی چاہیے. پہلے تو حساس ہونے کی وجہ یہ کہ میں ٹیچنگ سے آیا ہوں. جو استاد ہوتا ہے اور جو استاد ہونے سے عشق کرتا ہے, جو ٹیچنگ سے عشق کرتا ہے, آپ کے بے شمار شاگرد ہوں گے. آپ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کے شاگرد جو ہیں وہ بے ادب ہو جائیں, آپ کبھی نہیں چاہیں گے وہ ناکام ہو جائیں, آپ کبھی نہیں چاہیں گے وہ گمراہ ہو جائیں. تو آپ الٹیمیٹ ایک ذمہ دار گڈریے کی طرح اپنے پورے ریوڑ کو لے کر ساتھ چلنا چاہیں گے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ, آپ اس معاشرے کے مزاج کو جب سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس معاشرے میں انتہا کا حسد اور بغض موجود ہے. وہ جو موجود ہے جس کا کبھی کبھی ہم سب کو سامنا, آپ کو مجھے ہم سب کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کسی نے پوسٹ ایسی لگا دی, کسی نے جملہ ایسا کس دیا, کسی نے ایک ویڈیو ایسی بنا دی, اس سے 1000 گنا زیادہ محبت مل رہی ہوتی ہے. 1000 گنا زیادہ. ایک پوسٹ کے نیچے اگر ایک بندہ ایک کمنٹ کر رہا ہے اور وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پہ کر رہا ہے, اپنی کم علمی کی بنیاد پہ کر رہا ہے, یا اپنے نیگیٹو تھنکنگ ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ پازیٹیو کمنٹس اور سکسیس سٹوریز آپ کو ملتی ہیں. ہم کوشش کریں کہ جو یوٹیوب ہے اس پہ بھی کسی طریقے سے گوگل فارم کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کریں, سکسیس سٹوریز اکٹھی کریں. ہمیں کئی لوگ آ کے ملتے ہیں, وہ بتاتے ہیں جی ہماری زندگی بدل گئی ہے. کئی میسج آتے ہیں, کئی لوگ ریکارڈ کروا کے جاتے ہیں. ہمارے پاس سینکڑوں کہانیاں ریکارڈڈ بھی پڑی ہوئی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں یہ جو 22 لاکھ کا پیج چل رہا ہے, چینل چل رہا ہے, 31-32 لاکھ کا پیج چل رہا ہے, اس پہ سینکڑوں ایسی کہانیاں موجود ہیں جو ایتھکس کی خیر کی کہانی ہیں, جو بزنس کی کامیابی کی کہانی ہیں, جو پرسنل لائف میں بہتری کی کہانی ہیں, جو ازدواجی زندگی میں بہتری کی کہانی ہیں. وہ سب کو کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹڈ کر کے بھی ہم رکھیں تاکہ دوسروں کے لیے تحریک کا سبب بنے. ٹھیک ہے, مطلب اگنور کرنا آپ کہتے ہیں کہ بہتر, اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے, آپ اگر ایڈریس کرنے لگ پڑیں تو بڑی آوازیں ایسی ہیں جو لا علمی کی بنیاد پہ ہیں. آپ اپنا کام کر سکتے ہیں, آپ کام کے حوالے سے جواب دے سکتے ہیں, لیکن آپ بغض اور حسد کو اٹینڈ نہیں کر سکتے. اچھا, پاکستانی یوتھ, ان کا کوئی ایک مین مسئلہ پرابلم بتائیں اور اس کا سلوشن دیکھیے. سجیسٹ کرنا چاہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ڈائریکشن لیس ہے. ہمارے مسائل گائیڈڈ ہیں, ہماری یوتھ گائیڈڈ نہیں ہے. 12 کروڑ کی یوتھ ہے, یہ 12 کروڑ کی یوتھ کی سمت کوئی نہیں ہے. کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. لوگوں کو پتہ نہیں میں نے جانا کہاں پر, لوگوں کو پتہ نہیں میری سمت کیا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں میں نے پہنچنا کہاں پر ہے. جب سمت نہیں ہوگی تو یہ 12 کروڑ جو ہے یہ خود بم بن جاتے ہیں. آپ ان میں نیگیٹیوٹی دیکھیں گے, آپ ان میں انگزائٹی دیکھیں گے, آپ ان کو زیادہ استعمال کرتے دیکھیں گے موبائل فون, آپ ان کو عجیب عجیب حرکتیں کرتے دیکھیں گے, آپ نشے کا استعمال بڑھتا دیکھیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو اپنا کام نہیں کر رہا, وہ ہر وہ کام کر رہا ہے جو نہیں کرنے والا. تو گائیڈنس مین چیز. تو آپ پھر اب اس کا سلوشن دیکھیں, آپ کے پاس بیسٹ سلوشن ایجوکیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہے. آپ اپنے ٹیچر کو اپ گریڈ کیجیے, آپ اپنے پروفیسر کو اپ گریڈ کیجیے, آپ اپنے نصاب کو اپ گریڈ کیجیے, آپ ایگزامینیشن سسٹم کو اپ گریڈ کیجیے. ہرڈل کہاں پہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ماشاء اللہ اتنا عرصہ ہو گیا تعلیم سے وابستہ ہیں, آپ ہرڈل کہاں پہ؟ دیکھیں, ہرڈل ہے رائٹ پرسن رائٹ پلیس پہ نہیں. مجھے سننے والا اگر کوئی بیوروکریٹ سن رہا ہے, وہ جانتا ہوگا اگر وہ کوئی پروگریسو ہو کے کام کرنا چاہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. ایسی کئی کہانی ہیں اس گورنمنٹ میں, تو بہت سی کہانیاں ایسی ہیں کہ ایک طرف انکریج کیا جاتا ہے جی یہ کام کرے بیوروکریسی. اچھے بیوروکریٹ جو ان سے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں, جب وہ کام کرنے کی طرف آتے ہیں تو انہیں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پریشر گروپس ان کو ہٹا دیتے ہیں. سو ڈیلیور کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم کا ہونا, پھر ٹیم پہ ٹرسٹ ہونا, پھر ان کو لے کر چلنا. پھر صرف 3-4 سال کے گولز نہیں ہونے چاہیے, اس قوم کو کم از کم 20 سال کے گولز چاہیے. اگر آپ 20 ایئرس کے پلان بنا کے سکسیشن بنا دیں
اور یہ قوم بھی اسٹرک رہے, لکیلی لیڈرشپ بھی ملتی رہے, تو پھر ہم کسی منزل کو پا سکتے ہیں. تو شاہ جی کے ساتھ یہ مختصر سی نشست جو ہے ہماری بڑی شاندار رہی. ہم نے بڑے ہارڈ کوشچن بھی ان سے پوچھے اور انہوں نے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ ہمیں جواب دیا. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ انسپائر کرتے رہیں یوتھ کو, پورے پاکستان کو. بہت شکریہ, تھینک یو.